नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। नादरीन, सबसे पहले अमेरिका में मुकीम है डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब। ये पाकिस्तान के साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, बहुत लंबे अरसे तक प्रोग्राम करते रहे पाकिस्तान के डिफरेंट टीवी चैनल्स पे। उसके अलावा एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और अभी जो है वो पाकिस्तान से बाहर मुकीम है। और वजह वही है जिस वजह से बहुत सारे और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट या लोग पाकिस्तान से बाहर रहने पर मजबूर हैं कि पाकिस्तान में उनके लिए जो है वो ज़मीन तंग की गई है। तो मुईद पीरज़ादा साहब के घर में रात गए अचानक से आग भड़क उठी और ये पुरस्कार तौर पे आग लगी है। वो ये बताते हैं कि वो अपने कुछ दोस्तों के साथ कहीं पे डिनर पे थे। उनकी वाइफ जो है वो बरतानिया में है, ख़ुद वो अमेरिका में रहते हैं। और उनकी बेटी की कॉल आई कि घर में गैराज में आग लग गई और फौरी तौर पे बच्चों ने 911 पे भी कॉल कर दिया। अभी तक आग लगने की वजह समझ नहीं आई, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि थोड़े दिन पहले शहजाद अकबर साहब ने ये बताया था और इसको स्कॉटलैंड यार्ड इस वक्त इसकी तहकीकात भी कर रही है मामले की कि उनके घर में तोड़ फोड़ के अलावा आग लगाने की कोशिश की गई है। और उससे पहले शहजाद अकबर साहब पे एक फ़िज़िकल अटैक भी उनके घर के दरवाजे पे एक शख्स ने अंदर दाखिल होकर किया। तो अगर आप इन चीज़ों को प्लस माइनस करें तो ये डॉक्टर मुईद पीरज़ादा कई मरतबा ये कह चुके हैं कि उनकी अपनी जान ख़तरे में है। वो कई मरतबा ख़तरे का इजहार भी कर चुके हैं और वो बरमला अक्सर ये कहते रहते हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी जान को ख़तरा है या उनके पीछे पड़े हुए लोग या उन्हें इस किस्म के पैगामात दिए जा रहे हैं। तो डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब के साथ हमारी हमदर्दियाँ हैं। और अभी क्योंकि पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, डॉक्टर साहब ने खुद भी कहा कि वो नहीं चाहते कि कोई ऐसी बात करें जिससे कोई स्पेकुलेशंस हो, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि ज़रा मामले को देखते हैं गहराई से। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, पुलिस का और जो फायर ब्रिगेड का रिस्पांस था वो बहुत अच्छा था। इसमें डॉक्टर साहब ने तारीफ़ भी की। वहाँ अमेरिका में आपको पता है वो सुपर पावर है, उन्होंने अपना निज़ाम, अपने इदारे तो अपने लिए बहुत शानदार बनाए हुए हैं। और मुईद पीरज़ादा साहब एक अच्छे इलाके में भी रहते हैं। बहरहाल अभी देखते हैं इस मामले में क्या होता है, लेकिन जब तक कोई नतीजा नहीं निकलता इसके ऊपर हम कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन ये ख़तरा तो बदस्तूर मौजूद है। थोड़े दिन पहले डॉक्टर मुईद पीरज़ादा उन लोगों में से एक हैं जिन्हें 85 साल तक की सज़ा सुनाई गई थी। ये रद्दी की टोकरी में जाएगी, लेकिन बड़ी अफसोसनाक हरकत है जो पाकिस्तान के अंदर की गई। साबिर शाकिर भाई हैं, मुईद पीरज़ादा साहब हैं, वजाहत सईद साहब हैं, 2 रिटायर मिलिट्री ऑफिसर्स हैं। तो इन सबको सज़ाएँ सुनाई गई हैं। अब नाजरीन पाकिस्तान में आए तो जो सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है अब तक जो दिखाई दे रहा है, एक तो स्ट्रीट मूवमेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिशें कर रही है। वो जोर लगा रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो मोमेंटम पकड़े। और इसके लिए मुख्तलिफ इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, सिंध में मूवमेंट हो रही है। पंजाब में सुहेल अफरीदी का चक्कर लगाने के बाद कुछ मूवमेंट में बेहतरी आई है और उसके बाद आलिया हमजा साहिबा ने और दीगर लोगों ने मकामी सतह के ऊपर अवामी तहरीक शुरू करने के लिए जो स्ट्रीट मूवमेंट है जो चलनी है उसके लिए उन्होंने मोमेंटम बनाना शुरू किया है। लेकिन वो मोमेंटम जो 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास था वो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं है। जो मौका उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब को मिला था उसका आधा मौका भी अभी सुहेल अफरीदी साहब को नहीं मिला। लेकिन जिस हिसाब से ये मोमेंटम आगे बढ़ रहा है ये बढ़ता जाएगा। ख़ासतौर पे मज़ार कायद पे जो एक बड़ा प्रोग्राम करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसला कर रही है कि मज़ार कायद पे हाज़िरी देंगे सुहेल अफरीदी साहब। अगर सिंध की हुकूमत ने रोड़े ना अटकाए तो 11 तारीख को एतवार वाले दिन मज़ार कायद पे बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुँच सकते हैं। और इतनी बड़ी तादाद में लोग अगर वहाँ पर इकट्ठे हो गए तो पूरा एक जलसे का समा हो जाएगा। फिर वज़ीर आला सिंध ने भी ये कहा कि मैं दावत देता हूँ वो आएँ और मुझे भी मिलें। तो सुहेल अफरीदी ने कहा मैं अपने लोगों से मिलने आ रहा हूँ, अपने लोगों को मिलूंगा और अपने लोगों के मसाइल लेकर वज़ीर आला से भी मुलाकात करूंगा उनके हल के लिए। तो ये अच्छा है, पॉजिटिव जेस्चर है दोनों जानिब से। ये मुलाकात भी होनी चाहिए, दीगर मुलाकातें भी होनी चाहिए। एंड ऑफ द डे आप जितना मर्जी लड़ें, जो मर्जी करें, आपको टेबल पर बैठ के मसला हल करना पड़ता है। और मसला है क्या? मसला है मैंडेट चोरी का, मसला है पाकिस्तान में जाली मुकदमात का, मसला है एस्टेब्लिशमेंट की लगातार और बेजा सियासत के अंदर और दीगर इंतज़ामी मामलात के अंदर मुदाखलत का। ये मसला अगर बैठ के सियासतदान और एस्टेब्लिशमेंट हल कर ले तो पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, पाकिस्तान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। नाज़रीन, बहुत सारे टीवी चैनल ना 2026 शुरू हुआ है तो वो सवालात ये कर रहे हैं टॉक शोज़ में, प्रोग्राम्स में, हर जगह पे
اور یہ زیادہ تر نجومیوں کو بلا کے پروگرامز کر رہے ہیں کہ 2026 میں عمران خان رہا ہو جائے گا. ایک تو نجومیوں بیچاروں کو بالکل ہی مایوس کر دیا گیا ہے اور باؤنڈ کر دیا گیا ہے کہ تم میں سے کسی نے عمران خان کے بارے میں کوئی امید والی زیادہ بات نہیں کرنی. جو بھی بات کرنا چاہتا ہے عاصم منیر صاحب کی گیم چکو, شہباز شریف اور اس کی جو حکومت ہے اس کو اوپر اٹھاؤ اور یہ بتاؤ کہ جناب ملک بہت ترقی کر رہا ہے اور پرواز کر رہا ہے اور اونچی پرواز کی طرف ٹیک آف کرنے والا, تو اس قسم کی باتیں تم نے کرنی ہے. تمام نجومیوں کو باؤنڈ کر دیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو بار بار پوچھا جا رہا ہے سوال, وہ سوال جائز ہے یا نہیں. 2025 جب آ رہا تھا تو یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ کیا 2025 میں عمران خان رہا ہو جائیں گے. 2026 جب آ رہا ہے تو سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا 2026 میں عمران خان رہا ہو جائیں گے. سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا 2025 میں یا 2026 میں فوج سیاست میں کردار ادا کرنا بند کر دے گی, کیا عدلیہ پہ اور میڈیا پہ دباؤ ڈالنا بند کر دیا جائے گا. سوال تو یہ ہونا چاہیے. 2025 بھی عمران خان کا تھا, سب جانتے ہیں. 2024 میں تو عمران خان نے کلین سویپ کیا پاکستان کے الیکشن میں, اور اگر عمران خان کی رہائی کا سب سے بڑا امکان تھا جس کا ہم سب نے اظہار بھی کیا تو وہ 2024 میں تھا, 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے. عمران خان صاحب کی رہائی کا سب سے بڑا امکان آج سے 1.5 سال پہلے تھا, کیونکہ دیکھیں نا 2024 کا الیکشن عمران خان جیت گئے تھے, مینڈیٹ ان کا تھا, چوری کر لیا گیا تھا, ایک انٹرنیشنل اور اندرونی دباؤ تھا بہت بڑا اس وقت حکومت کے اوپر. ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی گڈی بھی نہیں چڑھی تھی, تو وہ حالات جو ہے وہ سب سے زیادہ موافق تھے اور عدالت بھی کچھ حد تک آزاد تھی. تو یہ امید کی جا رہی تھی کہ 2024 کے اختتام تک عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے, اور یہ بظاہر دکھائی بھی دے رہا تھا. بہت سارے جرنلسٹ, بہت سارے وکلا یہ بات کر رہے تھے, بلکہ تاریخیں دے رہے تھے, اور ہم یہ خبریں بھی آپ کو بتا رہے تھے فلاں یہ کہہ رہا ہے, فلاں یہ کہہ رہا ہے, فلاں نے یہ دعویٰ کیا ہے. لیکن جب 2024 میں یہ نہیں ہوا اور 26ویں آئینی ترمیم آ گئی تو اس کے بعد معاملہ عمران خان صاحب نے کہا کہ سڑکوں پہ ہی حل ہوگا اب, اور آج بھی یہی صورتحال ہے. عوام ہی فیصلہ کرے گی. جب تک کہ عوام لاٹھی اپنے ہاتھ میں نہیں تھام لیتی تب تک یہ بھینس عوام کے کنٹرول میں نہیں آئے گی. جس کی لاٹھی اس کی بھینس, سادہ سا بات ہے. اب 2025 بھی عمران خان کا تھا, یعنی عمران خان کا سال رہا. پورے سال میں عمران خان ڈسکس ہوا. 2026 کے پہلے دن سب سے زیادہ عمران خان ڈسکس ہوا. آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں, آپ ہر جگہ پہ جا کر دیکھ لیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ڈسکس کون ہوتا ہے, سب سے زیادہ سرچ کون ہوتا ہے, عمران خان ہوتا ہے. آپ کو نظر آ جائے گا, آپ کو سارے بتا دیں گے کہ عمران خان کیا ہے اور کتنی زیادہ اس کی مقبولیت ہے. لہذا 2026 بھی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ عمران خان باہر آئیں یا نہ آئیں یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا عمران خان کو ڈیل کریں گے, وہ تو کہتے ہیں میں نہیں کروں گا. دوسرا, کیا عمران خان ارریلیونٹ ہو جائے گا, وہ تو 2025 میں بھی کہہ رہے تھے, نہیں ہو پایا. عاصم منیر صاحب کے 3 سال نوکری کے گزر گئے, انہوں نے پھر ایکسٹینشن لے لی. جو اپنے پہلے 3 سال میں وہ عمران خان کو ارریلیونٹ نہیں کر پائے, تو یہ اگلے جو انہوں نے اس ایکسٹینشن کے سال لیے ہیں اس میں وہ کیا ارریلیونٹ کریں گے, وہ نہیں ہو پائے گا. عمران خان ریلیونٹ ہی رہے گا. اور دیکھیں اب یہ حکومت کر کیا رہی ہے, یہ حکومت یہ کر رہی ہے کہ فوری طور پہ انہوں نے تمام ترقیاتی منصوبے روک دیے ہیں. جب یہ اقتدار میں آئے نا 2023 میں, انہوں نے ترقیاتی منصوبے روک دیے تھے. 2024 میں انہیں دوبارہ اقتدار ملا, انہوں نے پھر ترقیاتی منصوبے روک دیے. تو یہ پیسہ جتنا بھی عوام کی جیبوں سے چوری کر رہے ہیں یا جتنا بھی باہر سے قرضہ لا رہے ہیں اس کو جمع کر کر کے دکھا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم قومی خزانہ بھر رہے ہیں, اور بعد میں اس پیسے کو رشوت کے طور پہ استعمال کریں گے, سیاسی رشوت کے طور پہ اچانک سے عوام میں پیسہ نچھاور کریں گے. تو یہ بات یہ لوگ ذہن میں رکھیں کہ یہ الیکشن سے پہلے اربوں روپیہ بھی بہا دینا, اس کے باوجود لوگوں نے ان کی بات نہیں سننی. کیونکہ اب پاکستان میں جو الیکشن ہے, میں صاف بات آپ سے کروں گا, آپ کو ٹھیک لگے یا غلط لگے, یہ اب انتخابات جو آنے والے ہیں نا, ان کا کوئی تعلق کارکردگی سے, روپے پیسے سے یا اعداد و شمار پہ نہیں ہے. یہ کچھ اصولوں کے اوپر انتخابات ہوں گے. قوم نے عمران خان کو فی الحال اپنی ضد بنا لیا ہے اور عمران خان کی مقبولیت کا طوطی بولتا ہے, یہ سارے کے سارے جانتے ہیں. اب حکومت نے ایک جعلی اعداد و شمار کا ایک ڈیٹا جاری کر دیا ہے, اور اس میں ملکی معاشی ترقی دکھا رہے ہیں, جی ڈی پی کی گروتھ دکھا رہے ہیں, زرعی پیداوار کہہ رہے ہیں بڑھ گئی ہے. حالانکہ پاکستان میں اتنا بدترین سیلاب آیا, سارے کسان کہہ رہے ہیں ہماری تو فصلیں ہی تباہ ہو گئی, ان کی زرعی پیداوار کہاں بڑھ گئی, کسی اور ملک میں بڑھ گئی ہے. کہتے ہیں جی صنعتی پیداوار بڑھ گئی ہے. پاکستان کے جتنے بڑے بڑے صنعتی یونٹ ہیں ان میں سے 200 کے قریب بند ہو چکے ہیں. ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں صنعتی پیداوار بڑھ گئی ہے. بھی صنعتی پیداوار کیسے بڑھ سکتی ہے؟ ڈیٹا جو آ رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے لگاتار کہ پاکستان کا جو تجارتی خسارہ ہے وہ بڑھ رہا ہے.
یہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارا خسارہ کم ہو رہا ہے. اچھا جتنے بھی معیشت دار ہیں نا وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ حکومتی اعداد و شمار جو حکومت جاری کر رہی ہے جعلی، یہ ڈیٹا جو ہے یہ قابل فہم ہی نہیں ہے. یعنی کوئی دماغ والا آدمی اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ڈیٹا کچھ اور دکھا رہے ہیں، مارکیٹ کے حالات کچھ اور ہیں، پاکستان کسی اور طرف جا رہا ہے، ان کا ڈیٹا پاکستان کو کچھ اور دکھا رہا ہے. یہ اسحاق ڈار صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی، نون لیگ کی یہ پرانی خامی ہے، اور یہ ان کی پرانی ایک خامی ہے، اپنے آپ کو یہ کوالٹی سمجھتے ہیں کہ یہ جعلی ڈیٹا جاری کر دیتے ہیں. اس طرح کی حرکتوں اور جعل سازیوں کی وجہ سے ماضی میں ان کے خلاف جو ہے وہ کافی عالمی سطح پہ بھی آوازیں اٹھ چکی ہے. مجھے لگتا ہے یہ دوبارہ پھنس جائیں گے، جعلی ڈیٹا دے دے کے دوبارہ یہ وہی حرکت کریں گے. قیصر بنگالی صاحب جو ہیں وہ بڑے سینئر اینالسٹ ہیں، حکومتوں کے اندر رہے ہیں، ترجمان رہے ہیں، بہت ساری باتیں وہ، یعنی جو اکانومسٹ ہیں نا بڑے بڑے پاکستان کے، ان میں سے ایک قیصر بنگالی صاحب ہیں. میں ان کو کئی دفعہ ملا ہوں، میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا ہے. یہ ان چند لوگوں میں سے ہے جو پاکستان کی اکانومی کو ڈے ون سے سمجھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے. ہم قرضہ لیتے ہیں قرضہ واپس کرنے کے لیے، یعنی جو ملک قرضہ لے اور قرضہ واپس نہ کر سکے وہ ڈیفالٹ ہوتا ہے. ایکچولی ڈیفالٹ کہتے ہیں کسے کہ ایک بندے نے قرضہ لیا، اب اس میں قرضہ واپس کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو دیوالیہ ڈکلیئر کر دیتا ہے. یہ ہے جی ڈیفالٹ. تو قیصر بنگالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ڈیفالٹ ہم کر چکے ہیں، اور قرضہ واپس کرنے کے لیے چین اور سعودی عرب نے اگر یہ کہہ دیا کہ ہم رول اوور نہیں کرتے، یعنی چین اور سعودی عرب کا جو اربوں ڈالر ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، اگر وہ کسی وقت کہتے ہیں کہ ہم رول اوور نہیں کرتے تو معیشت پاکستان کی بیٹھ جائے گی. ہم قرضوں کے وینٹیلیٹر پہ ہیں. جس دن ہم نے کہہ دیا کہ ہم آزاد ملک ہیں اس دن وینٹیلیٹر میں آکسیجن بند ہو جائے گی. یہ جناب قیصر بنگالی صاحب نے دعویٰ کیا. اب کسان جو ہے، کسان پاکستان جو چینل ہے وہ یہ بتا رہا ہے کسان کی حالت کہ 1800 روپے میں جو گندم کسان سے خریدی گئی تھی اس وقت سب کو یہ جوش چڑھا ہوا تھا کہ روٹی سستی روٹی سستی، اور آج وہی گندم مارکیٹ میں بعض اوقات 5000 روپے کی بھی مل رہی ہے. یہ کسان پاکستان چینل ہے وہ یہ بتا رہا ہے. 4000 تک تو میں نے بھی سنا تھا، 4000 سے اوپر بھی سنا تھا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں 5000 تک پہنچ گئی ہے. دیکھیں یہ وہ سیزن ہے جب گندم بہت چھوٹی چھوٹی ہے، ابھی گندم کی فصل، اور یہ گندم کی کٹائی جو ہے وہ مئی میں ہوتی ہے زیادہ تر پاکستان میں. پھر نئی گندم مارکیٹ میں آئے گی، تو جب نئی گندم مارکیٹ میں آئے گی تو مریم نواز اپریل میں ایک کمپین شروع کریں گی جس میں وہ کہیں گی روٹی سستی کر دی ہے، تو کسان کو پھر ماریں گے. کسان سے گندم لیں گے 1800 2000 2200 میں، اور بعد میں جب یہ گندم اپنے پاس رکھ لیں گے، اپنے گوداموں میں جمع کر لیں گے پیسے والے لوگ، تو اس کے بعد گندم کی قیمت 3000 4000 ہو جائے گی. ابھی جو سرکار گندم پرووائڈ کر رہی ہے ملوں کو وہ 3000 روپے میں پرووائڈ کر رہی ہے. یعنی حکومت 3000 روپے میں وہ والی گندم ملوں کو دے رہی ہے جو کسان کی بیچارے کی 2200 کی 2000 کی بکی ہوئی ہے، بعض اوقات 1800 کی بکی ہوئی ہے. تو کسان کو انہوں نے فائدہ نہیں دیا، سارا کا سارا فائدہ انہوں نے دیا مڈل مین کو، طاقتور پیسے والوں کو، سرمایہ داروں کو. اب ناظرین اس وقت جو ایران کے اندر ایک صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن پہلے عمران خان کی مقبولیت کی بات کر رہے تھے. سرکاری سرپرستی میں ایک قوالی نائٹ ہوتی ہے والڈ سٹی کے اندر، وہاں پہ بہت سارے خاندان جمع ہو جاتے ہیں، خواتین بھی ہیں، اور بڑی شوق سے یہ لوگ قوالیاں سنتے ہیں. قوال تھے فراد احمد خان صاحب. اب وہاں فرمائش شروع ہو گئی، پروگرام سرکاری سرپرستی میں تھا، فرمائش شروع ہو گئی جی وہ گانا گاؤ قیدی نمبر 804 والا، وہ جس کے بول ہیں جیل اڈیالہ قیدی 804 ہوئے وہ نقدہ کوکا. تو جناب انہوں نے کہا جی، لوگوں نے آواز لگانا شروع کر دی گانا گاؤ. وہ فرمائش کے اوپر وہ قوال بیچارے جو ہے انہوں نے وہ گانا گا دیا، ان کے اوپر پرچہ ہو گیا دہشت گردی کا. اب وہ جو قوال ہے فراد احمد خان صاحب، ان پہ مقدمہ ہو گیا، اور تین جو کوئی 2-3 وال سٹی کے کوئی بندے ہیں وہ بھی افسر کوئی معطل ہو گئے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ ایک گانے سے، عمران خان کے ذکر سے ان کی ٹانگیں اتنی کانپ جاتی ہیں. تو یہ اس کا مقابلہ الیکشن میں کریں گے؟ ممکن نہیں ہے. اب ناظرین ایران کے اندر مظاہرے جو ہے وہ شدت اختیار کر گئے ہیں، 40 شہروں تک مظاہرے پھیل گئے ہیں. اب تک 12 افراد کی جان چلی گئی ہے ایران میں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ ایران کے موجودہ رجیم کو بہت پسند کرتے ہیں. فرقہ واریت کا معاملہ بھی ہے. ایران میں دوسری حکومت بھی کوئی آئے گی تو وہ اسی فرقے کی آئے گی، لیکن جو ایران کی موجودہ حکومت ہے وہ عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب نہیں ہو سکی. عالمی سطح پہ ایران پہ لگاتار پابندیاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ایران کا ایک پھڈا ہے اور امریکہ کے ساتھ ان کا ایک پھڈا ہے، اور عالمی سطح پہ انہیں پابندیوں کا سامنا. ان پابندیوں کی وجہ سے ایران کی معیشت گرتی جا رہی ہے. امریکہ کا بڑا پرانا ایک خواب بھی ہے کہ ایران میں رجیم چینج آپریشن ہو جائے،
لیکن امریکہ زمین پہ اتر کے نہیں کر سکتا. یہ جب بھی کھڑے ہوں گے ایران کے عوام کھڑے ہوں گے. اب ایران کے اندر جو مظاہرے شروع ہو گئے ہیں, یہ پہلی مرتبہ اتنے بڑے پیمانے میں مظاہرے ہو رہے ہیں جن سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ کم سے کم ایران کے عوام کی ایک تعداد, ایک مخصوص تعداد, میں یہ نہیں کہتا سارا کا سارا ایران, لیکن ایک بڑی تعداد ایران کے عوام کی مہنگائی کے خلاف اور یہ جو ان کی کرنسی کی گراوٹ ہے اس کے خلاف باہر نکل آئی اور وہ حکومت سے ناراض ہے. امریکہ جو ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اس کے بارے میں ان کے سٹیٹمنٹس بھی آ رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا ایک کلیئر سٹیٹمنٹ بھی آیا ہوا, وہ آپ نے پڑھا بھی ہے, میں نے آپ کو پڑھ کے بھی سنایا کہ انہوں نے دھمکی لگائی ایران کو کہ مظاہرین پہ گولی مت چلانا ورنہ ہم ان کے لیے پورے تیار ہیں, ہم آ جائیں گے ان کی مدد کرنے کے لیے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی بھی لگائی. اب پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے ارد گرد ہر طرف پاکستان کے ارد گرد رجیم چینج بھی ہو رہے ہیں, عوامی انقلاب بھی آ رہے ہیں, اور پاکستان کے اندر بار بار ایک دستک دیتی ہے عوامی تحریک, لیکن وہ اپنے آپ کو انقلاب میں کنورٹ نہیں کر پا رہی. ہاں یہ ضرور تھا کہ 8 فروری 2024 کو پاکستان میں ایک شاندار انقلاب آیا تھا. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی عوام نے ناکو چنے چبوا دیے تھے. عاصم منیر صاحب اپنی پوری طاقت کے باوجود اپنے سارے سیاسی ساتھیوں کے ساتھ مل کر بھی الیکشن میں عوام کے ہاتھوں بدترین شکست کھا گئے تھے, اور یہ شکست نسلوں تک یاد رکھی جائے گی. لیکن ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اگلے الیکشن میں کیا ہونا ہے. یہ 8 فروری 2024 کے الیکشن سے لے کر اب تک 1 کروڑ نیا ووٹر بن چکا ہے. یہ جو 1 کروڑ نیا ووٹر بنا ہے یہ کس کو ووٹ ڈالے گا آپ سارے جانتے ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. یہ ووٹر کون ہے؟ یہ جین زی ہے. یہ جین زی ہے. یہ وہ نوجوان ہیں جو سن 2000 کے ایڑے گیڑے میں پیدا ہوئے. تو یہ جو جین زی ہے نا, اب ان کی باری ہے, اور یہ سارے کے سارے کھڑے ہوئے ہیں اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو کے. تو یہ تو جہاں پہ جس جماعت کو یا جس گروہ کو فوج سپورٹ کرے گی اس کے خلاف ووٹ ڈالیں گے. یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں جائیں گے, یہ عمران خان کے ساتھ جائیں گے. وہ عمران خان کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں. اور یہ جین زی ہے, اس نے ناک میں دم کیا ہوا ہے. ابھی آنے والے وقت میں 1 سال آپ کا اور گزرے گا, 50 لاکھ اور ووٹر آ جائے گا. ابھی 2-4 سال آپ گزرنے دیں, جین الفا تیار ہو رہی ہے. یہ جو جنریشن الفا ہے نا, یہ جس وقت آپ کے سامنے آئے گی وہ بہت لیتھل ہے, آپ کو لگ پتا جائے گا. ہمارے بچوں کو بڑا ہونے دیجئے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ لڑائی لڑتے کیسے اور بیانیاں بناتے کیسے ہیں. وہ آپ کی سیاست لپیٹ کے آپ کو واپس دے دے گی اور سب کا قبلہ درست کر دے گی. یہ جین زی اور جین الفا, ان کے ہاتھ میں جب چیزیں آئیں گی نا تو پھر فیصلہ ساز فیصلے نہیں کر پائیں گے. پھر یہ آپ سے منوا لیں گے جو انہوں نے منوانا ہوگا. یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں اور میں یہ دیکھ بھی رہا ہوں. میں نے بچوں کے تیور دیکھے ہیں. آج پرائمری اسکول کے اندر جا کے آپ آواز لگائیں, آپ کو پتا چلے گا کہ پرائمری اسکول کے بچے آج کہاں کھڑے ہیں. ناظرین, آئی ایم ایف سے قرضہ لینے والے ممالک کی فہرست میں پاکستان 4تھے نمبر پر آ گیا دنیا میں. یعنی وہ ممالک جو آئی ایم ایف سے بہت بڑے بڑے قرضے لے چکے ہیں ان میں پاکستان 4تھے نمبر پہ ہے, جبکہ بھارت دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں کی جو فہرست ہے اس میں 4تھے نمبر پہ آ گیا. آپ دیکھیں نا, ایک ہی ساتھ آزاد ہوئے دونوں ملک. پاکستان کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں, بھارت کے پاس بھی ہے. تو بھارت جو ہے وہ دنیا کی 4تھی بڑی معیشت بن گیا, اور پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کا 4تھا سب سے بڑا مقروض بن گیا. فرق کیا؟ بھارت میں مارشل لاء نہیں لگتے, بھارت میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کی سیاست کے اندر مداخلت نہیں کرتی. چین کی مثال لے لینا, ہم نے اصل میں نظام دکھایا کچھ, چلایا کچھ. جمہوریت دکھا کے ڈکٹیٹرشپ چلاتے رہے. تو دوگلا نظام کبھی بھی نہیں چلتا جس کی خواجہ آصف تعریفیں کرتے. آپ کو یا ڈکٹیٹرشپ لانی ہے تو پوری ڈکٹیٹرشپ لا کے چلانی ہے, آپ کو اگر جمہوریت لانی ہے تو پوری جمہوریت لا کے چلانی ہے. یہ دوگلے نظام نہیں چلتے ہوتے. پاکستان اسی لیے مار کھا گیا. آپ دیکھیں نا, چائنا کے اندر جو سسٹم ہے اس کو لوگ ڈکٹیٹرشپ سمجھتے ہیں, 1 پارٹی سسٹم. لیکن چائنا 1949 میں آزاد ہوا, اس کے 50 کروڑ لوگ اس وقت غریب تھے. 2020 میں 70 سال کے بعد ان کا ایک آدمی بھی غریب نہیں تھا. انہوں نے غربت کی لکیر ہی مٹا دی کہ کوئی غریب باقی نہیں بچا. سارے غربت کی لکیر سے اوپر آ گئے. پاکستان بنا تو لگ بھگ 1.5-2 کروڑ غریب تھے, اور اس وقت پاکستان میں آدھا پاکستان غریب ہے, غربت کی لکیر سے نیچے. تو ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ یہ سسٹم سمجھ آیا نہ وہ سسٹم سمجھ آیا, اور اس کی وجہ سے ہم لگاتار نقصان اٹھا رہے ہیں.
دنیا سے پیسہ مانگتے جا رہے ہیں. قیصر بنگالی صاحب کی بات آپ نے سن لی. ناظرین ایک بڑی ڈیولپمنٹ یمن میں ہوئی ہے. سعودی حمایت یافتہ فورسز کو یمن میں ایک بہت بڑی کامیابی مل گئی. یہ محمد بن سلمان کی ایک بڑی کامیابی ہے کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں سعودی عرب کی گورنمنٹ کہ یمن کے اندر ایک حکومت بنے اور ایک مرکزی حکومت بنے جو پورے یمن کو کنٹرول کرے. یہ الگ الگ حصوں میں یمن کا بٹ جانا یا چھوٹی ریاستیں وہاں بن جانا یا الگ الگ گروہوں کا الگ الگ جگہوں کو قبضہ کر لینا یہ سعودی عرب کو سوٹ نہیں کرتا. یمن میں سٹیبلٹی ہونی چاہیے, یہ سعودی عرب کو سوٹ کرتا ہے. تو یہ ان کی بڑی کامیابی ہے. حضرموت کا جو دارالحکومت ہے مکلا, وہاں پہ جو سعودی حمایت یافتہ فورسز ہیں وہ داخل ہو گئی ہیں. جو اماراتی حمایت یافتہ فورسز یا جو امارات کی اپنی فورسز ہیں وہ وہاں سے نکل گئی ہیں. اور سعودی عرب نے ثابت کیا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر انہوں نے پچھلے ایک ہفتے میں سعودی عرب نے یہ بات ثابت کی کہ یہاں اس خطے کی قیادت انہی کے پاس ہے. مشرق وسطیٰ میں اس ریجن میں جو عرب ممالک ہیں ان میں وہ تگڑے ہیں سب سے, یہ قیادت ان کے پاس ہے اور کوئی دوسرا ان کے ہم پلہ ان عرب حکمرانوں کے اندر نہیں ہے. یہ سعودی عرب نے ثابت کیا. اور اس کی ایک وجہ جو ہے وہ خادمین حرمین شریفین کا ایک ٹائٹل ہے ان کے پاس, وہ ایک بہت سعادت بھی, ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے. دوسرا سعودی عرب ایک بڑا ملک ہے, اس کے پاس وسائل زیادہ ہیں, اس کے پاس پیسہ بہت ہے, پھر اس کے جو دنیا کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھی الگ نوعیت کے ہیں. لہذا سعودی عرب نے ایک مرتبہ پھر, اور دوسرا جو باقی ممالک ہیں وہاں پہ عرب ممالک, ان کے سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ باقی آپس میں ان کے نہیں ہیں, تو سعودی عرب کی طرف سارے دیکھتے ہیں. تو یہ ان کی ایک بڑی کامیابی ہے. ناظرین آخر میں ایک بڑا انٹرسٹنگ میں نے کلپ دیکھا اسار رانا صاحب کا. اسار رانا صاحب نا ایک پروفیسر کی طرح سمجھاتے ہیں, بعض اوقات بڑا مزہ آتا ہے. افتخار احمد صاحب آپ سارے جانتے ہیں, جنگ اور جیو گروپ کے نون لیگ کے لیے ان کی حمایت ذرا زیادہ ہوتی ہے. وہ خود کہتے ہیں نواز شریف میرا دوست ہے, بھائی ہے, تو انہیں عہدے شہدے بھی دیتے رہے نون لیگ کے حکمران یہاں پنجاب کے اندر. تو انہوں نے کہا جناب کہ ملک چل رہا ہے, ادارے چل رہے ہیں. افتخار احمد صاحب نے کہا, تو اسار رانا صاحب نے بڑے آرام سے ان کو جواب دیا کہ میں یہاں سے باہر نکل کے افتخار کی گاڑی چوری کر کے لے جاتا ہوں. جب یہ لینے آئیں گے تو میں انہیں کہوں گا گاڑی چل رہی ہے, یہ دیکھو آپ کیوں لینے آ گئے ہیں. میں ان کے گھر پہ قبضہ کر لیتا ہوں جا کے. یہ جب قبضہ چھڑوانے کے لیے آئے یا قبضہ واپس لینے کے لیے آئے تو میں انہیں کہوں گا دیکھو لائٹیں بھی چل رہی ہیں, پنکھے بھی چل رہے ہیں, کیوں آ گئے ہو واپس لینے کے لیے اپنا گھر. تو یہ حکومت بنی قبضے سے ہے, یہ چل کیسے رہی ہے یہ بہت بعد کی بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ قبضہ چھوٹنا چاہیے بس. اب تک کے لیے اتنی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.